The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है वसीम राठौर। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे मुल्की और गैर मुल्की बदलती सूरत हाल के बारे में। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फैसल मोहम्मद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैसल मोहम्मद साहब मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। फैसल मोहम्मद साहब ने एज अ सफारती पर्सन पाकिस्तान की बहुत सारी खिदमात की हैं और ये इंटरमीडिएटर भी रह चुके हैं और अपने तज़िये से हमें मुसलसल आगाह करते रहते हैं और इनके तज़िये हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं। आइए नाज़रीन, फैसल मोहम्मद साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल साहब, आप देख सकते हैं कि अमेरिका में जिस तरह सूरत हाल बदलती जा रही है, एक सियाह फाम के कत्ल के बाद वहाँ बहुत सारे फसादात फूट पड़े हैं और वहाँ के मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को भी जलाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ देखें तो चाइना और इंडिया की सिचुएशन भी बहुत गंभीर होती जा रही है और ये तनाज़ात फ़ौजी हल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। उसके साथ पाकिस्तान में देखें तो शहबाज शरीफ की सूरत हाल भी काफ़ी नाजुक नज़र आ रही है। ये सब कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फैसल साहब, हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। फैसल साहब, आप बताएं कि अमेरिका में ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि सूरत हाल बदल रही है दुनिया की, और सच बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता होना चाहिए कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, ताकत के तवाज़न हमेशा बदलते हैं। चाहे 100 साल बाद बदलें या 1 सदी बाद बदलें, लेकिन बदलते ज़रूर हैं, क्योंकि अगर ताकत के तवाज़न और मामलात मुसलसल चलें तो फिर उस पर शक होने लगता है कि शायद चीज़ें जामिद हो गई हैं या दुनिया रुक गई है। लेकिन दुनिया किसी और के हाथ में है। दुनिया को चलाने वाली ज़ात एक और है, शख्सियत। एक शख्स नहीं है, कोई एक बहुत बड़ी हस्ती है। कोई शख्सियत अगर हो तो वो चीज़ें जाम हो जाती हैं, आपको चीज़ें रुकी हुई नजर आती हैं। लेकिन जब दुनिया को चलाने वाली कोई ऐसी ज़ात हो जो सारी दुनिया पे कंट्रोल किए हुए है, तो वो ज़ात अल्लाह की है। उसके अपने फैसले होते हैं। वो फैसले अब आप देख रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि खुदा के फैसले आपको एक दिन में नजर आए या एक महीने में नजर आए या एक साल में। फैसले जब होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होनी है, ये फैसले भी अल्लाह की ज़ात ही करती है। आज जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, ये मकाफात अमल है। मैंने इसको पहले भी कहा है, ये मकाफात अमल है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने, मगरिब ने हुकूमतें बदलने के लिए, रिजीम को चेंज करने के लिए एक नया तरीका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया या मुतारिफ कराया। उर्दू में हम कहें ज़्यादा बेहतर होगा, मुतारिफ कराया। वो ये था कि आप लोगों के अपने जो मुल्क हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं, उसमें अपोजिशन को ख़रीदें। सियासतदान जो हैं, उनके मफादात के लिए उनको लालच दिया जाता है, उनके एसेट्स के लिए, उनको नाजायज़ सोर्स ऑफ इनकम के लिए उनको ख़रीदा जाता है, उनकी दुनिया बदलने के वादे किए जाते हैं, जिससे अक्सर और बेशतर सियासतदान जो है बिक जाते हैं। होता यही है और यही हुआ है। आप देखें, अफ्रीका में देख लें और जिन मुल्कों में देख लें, आपके सामने की बात है। लीबिया में क्या हुआ, मिस्र में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो कुछ अमेरिका ने वहाँ कराई, वो यही चीज़ें जो कुछ वो करते रहे थे। लूट खसूट, मार धौंस, धांधली, घेराव, जलाओ, दहशतगर्दी, ये सियासत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। अमेरिका ने नाम दिया था जमहूरियत का। मैं हमेशा कहता हूँ, कहीं मुझसे पूछा भी था लोगों ने कि जमहूरियत के लुग़वी माने क्या है। मैंने कहा, लुग़वी माने जमहूरियत के जो मगरिब ने दिए हैं वो ये है, सियासी बेरारवी और माशरती बेरारवी। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, लंबा आपने देखा, ये सब उसी का नतीजा है। आज आप देखें कि वहाँ पे लोग खड़े हो गए। सिर्फ ये बात कोई नई तो नहीं है कि किसी काले को माला, ये तो बहुत पहले भी कई दफा होता रहा है। अमेरिका में कई ऐसे हुए हैं मामला, लेकिन इस मर्तबा ये मामला इसलिए हो गया कि फैसले, जैसे मैंने कहा, कि कहीं और से होते हैं। अब आप ये देखिए कि इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल ये है, आज 6 या 7 दिन हो चुके हैं, हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर है। और फैसल साहब, आज सूरत हाल
صحیح. سوری آپ کی بات کاٹوں, مجھے یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ ہم نے کچھ ویڈیو نا سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں جس میں ایک سفید رنگ کا آدمی جو وہاں کے جو بلیک امریکن ہیں ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ لوگ پیسے لیں, کیروسین آئل لے کے آئیں. ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, لوگوں نے شیئر کی ہے کہ کچھ پولیس وین ہے وہ وہاں پہ اینٹیں رکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ احتجاج اچانک ہوا تو اینٹیں راتوں رات کہاں سے آ گئی, ڈنڈے کہاں سے آ گئے, یہ تیل کہاں سے آ گیا. مطلب کچھ لوگ جو امریکہ میں ہیں وہ کہہ رہے بظاہر کہ سب کچھ لگتا ہے کہ پری پلان ہے کہ امریکن حکومت گرانے کے لیے. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس بارے میں کچھ؟ ایگزیکٹلی بالکل. دیکھیں میں نے اپنے شروع میں آپ سے ہی کہا نا کہ آپ نے یہی چیزیں پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی نا, یہی چیزیں آپ نے لیبیا میں کرائی. لیکن کیا ہوا تھا وہاں پہ, اپنا مصر کے اندر کیا ہوا ہے, عراق میں کیا ہوا تھا, لوگ نکلے نا کہ بھائی یہ ہے ہم نے عرب اسپرنگ, آپ کو پتا ہے عرب اسپرنگ کیا تھا, وہ یہی تھا کہ ایک آدمی نکل کے آیا, کوئی آدمی سبزی والا کہیں مر گیا, کہیں کوئی مزدور مر گیا, اس کے بعد جناب وہ ہنگامے شروع ہوئے. تو پھر اس کو وہاں کے جو مخالف لوگ تھے جن کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ ان کو خریدتے تھے, وہ خریدے ہوئے لوگ, وہی چیزیں اب امریکہ میں ہو رہی ہیں. وہی لوگ جو اب ٹرمپ کے مخالف ہیں, جو ٹرمپ کو ہٹانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے ٹرمپ کے, میں نے بتایا کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیپ اسٹیٹ ہے اور انتظامیہ ہے, ان تینوں کے درمیان جو ہے نا اختلافات ہیں. تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں, یہ جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. وہاں پہ اب لوگ ہٹانا چاہتے ہیں ٹرمپ کو, اور جو لوگ ہٹاتے ہیں وہ اس قسم کی وہی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہتھیار امریکہ دوسرے ملکوں میں استعمال کرتا رہا ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو طریقہ کار انہوں نے انٹروڈیوس کیا دوسرے ملکوں میں, متعارف کرایا, جو وہاں انہوں نے جس چیز کو انٹروڈیوس کیا وہاں پہ دوسرے ملکوں میں کہ یہ کرو, اس طرح تم نے حکومت ہٹے گی, اس طرح تمہارا اس ڈکٹیٹر سے جان چھوٹے گی, تو وہی طریقہ کار اب یہاں انہوں نے متعارف کرا دیا ہے. ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیے آج صورتحال یہ ہے کہ فوج نے منع کر دیا ہے. فوج نے, امریکن فوج نے آج منع کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب عوام کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا ہوگا, اور امریکہ کا جو اس وقت ایک واحد سپر پاور کا جو تصور تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. اور یہ اگر معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس کا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں برطانیہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ان کو سوچنا ہوگا, دنیا کی اور دوسری طاقتوں کو, اور جو دوسرے ممالک ہیں جو کہیں اس قسم کی پراکسیز کرتے ہیں, یا اور دوسری بہت سارے ممالک ہیں, ہمارے خطے میں بھی بہت سارے ممالک ہیں جو پراکسیز کرتے ہیں, کہ سوچنا چاہیے کہ پراکسیز کی سیاست اب ناکام ہوتی جا رہی ہے. بہت خطرناک ہوتی ہے سب پراکسی کی سیاست. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکہ میں جو ابھی انتخابات ہونے والے ہیں تو جو بائیڈن جو ہیں وہ ان کے مخالف ہیں. جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, جو ٹرمپ کے مخالف پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے مظاہرین کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی, وہ جو بائیڈن کو لانے کے لیے جو مخالف قوتیں ہیں ٹرمپ کی ان کو اوپر فنڈنگ کر رہی ہیں یا ان کو پراپر امداد کر رہی ہیں تاکہ جو بائیڈن نیکسٹ ان کے پریزیڈنٹ بن جائے؟ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, جیسے میں نے کہا بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ٹرمپ مخالف ہیں وہ ہیں ضرور ہیں. لیکن دیکھیے ایک چیز میں نے آپ سے پہلے کہی کہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو طریقہ کار امریکہ متفق, دیکھیے اوباما نے جس وقت یہ القاعدہ بنی تھی, امریکہ نے جب القاعدہ بنائی, سب کو پتا ہے کہ مطلب اس کو کہہ چکی ہیں اب تو سارے معاملہ, ہیلری کلنٹن خود کہہ چکی ہیں, جب القاعدہ انہوں نے بنائی اور اپنے کام کے لیے استعمال کیا, اس کے بعد انہوں نے القاعدہ کو ختم کروانا تھا. تو القاعدہ کو ختم کرانے کے لیے انہوں نے انتہا پسند شیعہ ملیشیا کا انتہا پسند لوگوں کی بھرتی کی. یہی بھرتی کر کے انہوں نے شام وغیرہ میں بھیجے لڑنے کے لیے. آج وہ لوگ بھی لڑ رہے ہیں, آج امریکہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بائیڈن ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیے جب آپ نے جنگجو آپ تیار کرتے ہیں, دیکھیے پاکستان کے اندر آپ ہسٹری اگر آپ دیکھیں, روس کے لیے جب اس وقت امریکہ نے پاکستان میں جنگجو تیار کرائے تھے, وہ کبھی بات ہوگی تو میں آپ سے کروں گا, ضیاء-ال-حق کی جو ہلاکت کا جو واقعہ تھا اس کے پیچھے کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. جب انہوں نے امریکہ نے جب جنگجو کروائے تھے, تیار کرائے تھے, تو جب امریکہ تو چھوڑ کر بھاگ گیا, آپ سمجھ رہے ہیں, تو ان جنگجو کو کہیں نہ کہیں تو یوٹیلائز کرنا تھا, یا تو پھر اس کو ختم کرنا تھا. اب وہ ختم نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے اندر آ گئے. اسی طرح یہ یہاں پہ انہوں نے جب یہ جو امریکہ نے جو بنائے تھے, اب جس وقت امریکہ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے, ایک دو ٹی وی چینلز والے, کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے ایران کے ترانے وغیرہ, وہ ایران کے ترانے گانے والے وہ ایران کے حامی نہیں ہیں, یہ تمام وہ شیعہ ملیشیا ہے جو وہاں پر گئی تھی اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہی چیز ہے کہ جو ان لوگوں کو انہوں نے باہر کے ملکوں میں استعمال کیا تھا اور وہاں پر بھیجا تھا, اب وہی لوگ وہاں پر آ کر اور ان کے ساتھ مخالف لوگ مل کے اور وہ اس کے ٹرمپ کے لیے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. صحیح, جیسا کہ انہوں نے بالکل جیسا کہ طالبان بنائے تھے اور پاکستان میں وہ انہوں نے آ کے کارروائیاں کی, اسی طرح امریکہ نے جو دوسری پراکسیز
دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کی تھی وہ ابھی ان کے خلاف خود استعمال ہو رہی ہیں. جی بالکل 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 ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. صحیح. اچھا فیصل صاحب ابھی ہم آتے ہیں چائنا اور انڈیا کی طرف. سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ جو لداخ کا ایریا ہے وہ کس جگہ واقع ہے اور اس کی عسکری کیا اہمیت ہے کہ انڈیا اور چائنا اس کے اوپر اپنی فوجیں لے کے آ گئی؟ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں گے. دیکھیے جی, مسئلہ یہ ہے کہ لداخ کو اگر آپ دیکھیں تو لداخ جو ہے نا بنیادی طور پر تھا تو یہ چین کا ہی حصہ, سکم اور لداخ یہ سارا کا سارا چین کا ہی حصہ تھا. پلس تائیوان بھی. آپ کو شاید یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج سے تقریباً کوئی 2 صدی یا 2.5 صدی پرانی بات ہے, جب چین بہت کمزور تھا, ٹھیک ہے, تو چین کی کمزوری کے وقت برطانیہ نے کچھ ہانگ کانگ وغیرہ ان تمام چیزوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا, برطانیہ نے قبضہ کر کے اس کو اپنے اس میں لے لیا تھا. اس وقت سے چین جو ہے یہ سوچے بیٹھا تھا کہ کبھی ایک وقت آئے گا ہم اپنے علاقے واپس لیں گے. آج جو چینی قیادت ہے, آج کی چینی قیادت کے اندر نیشنلزم ہے. انہوں نے اس نیشنلزم کو کی پرچار کرتے ہوئے اس پر کام کیا اور آج انہوں نے اپنے وہ علاقے جو کھوئے ہوئے علاقے تھے ان کے اوپر وہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں اس کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا ایک مسئلہ تھا ہمیشہ. جس وقت یہ انہوں نے اس کو کیا ہے اپنا کشمیر کے اندر, جو کشمیر کی جو سچویشن انہوں نے چینج کی انڈیا نے, اور اس کو چینج کیا اس نے اپنے جو اس کی جو سٹیٹس تھا, اس سٹیٹس کو جب انہوں نے چینج کروایا تو ان کا خیال یہ تھا, ان کو اصل میں جو ان کی جو انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر یہ جو آپ کا اجیت ڈوول گروپ ہے, بقول ان کے ٹھیک ہے امریکہ میں, مجھے پتا ہے میں خود مغرب میں ہوں, امریکہ میں مغرب میں یہاں ان کی لابی بہت ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہر چیز کا جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ اپنی لابنگ وابنگ مکمل کر لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس کو لے لیں گے اور آستے بعد ہم اس کے بعد ہم جو ہے آگے جائیں گے. تو انہوں نے وہ اچانک ہی اس کو جناب چینج کی اس کی حیثیت اور اس کو قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اب یہاں سے جناب پاکستان کے اوپر بڑا دباؤ پڑا کہ جناب وہ تو انڈیا کھا گیا, آپ تو صرف سفارتی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں نے عمران خان کو تانے بھی دیا. میں ابھی بات بتا دوں کہ میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں, نہ میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق, میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں, لیکن میں صحیح بات کرتا ہوں. تو یہاں پہ عمران خان کو تانے بھی دی کہ جناب وہاں تو فوج چلی گئی اور آپ نے لوگوں کو دھوپ میں کھڑا دیا. وہ دھوپ میں کھڑا کرنے کی وجوہات یہ تھی کہ پاکستان نے باقاعدہ چین کے ساتھ ایک پلان تھا ان کا کہ ان کو ٹھیک ہے کوشش کرو, یہ اگر واپس آ جاتے ہیں علاقہ چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر انہوں نے ایک علاقہ لیا ہے, ہم ایک کی جگہ 6 لیں گے. یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. اسی لیے یہ انتظار کرتے رہے, اسی لیے پاکستان نے بار بار کہا. پھر اس کے بعد ہم لوگ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید ہو سکتا ہے بھارتی سپریم کورٹ فیصلہ کر دے. بھارتی سپریم کورٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وہاں قبضہ کر کے بیٹھ گئے. جب چین نے دیکھا کہ انہوں نے قبضہ کر لیا تو چین نے جا کے پھر لداخ پہ قبضہ کر لیا. اب لداخ کی جناب سچویشن یہ ہے, اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے, میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں کہ چین کو واپس ہٹنا پڑے گا. دیکھیے چین کبھی نہیں ہٹے گا, اس لیے کیونکہ جو مشرقی جو مغرب جو کشمیر کا تھا, مقبوضہ کشمیر, اس کے لیے تو عالمی حیثیت پہ لوگوں نے کہہ دیا تھا اقوام متحدہ نے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. تو لداخ کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو جب لوگوں نے, جب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ بالکل فیصل صاحب ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے. آپ نے ہمیں چائنا اور انڈیا کے بارے میں کافی حد تک بتایا, ہم مزید ڈسکشن کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. ویلکم بیک ناظرین, بہت شکریہ.
اچھا ناظرین، ہم لوگ فیصل صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے اور جان رہے تھے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان یہ لداخ کے اوپر اتنا پرابلم شروع کیوں ہوئی ہے اور یہ فوجیں کیوں اتری ہیں. فیصل صاحب نے کافی چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. اچھا فیصل صاحب، یہ آپ سے پوچھوں گا، بریک سے جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ چائنا نے اپنا ایریا واپس لینے کے لیے یہ کوشش کی ہے، لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اسی راستے کے تھرو انڈیا کا یہ پروگرام تھا کہ ہم سی پیک کو ڈسٹرب کریں گے اور گلگت بلتستان کا راستہ بھی لیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کو کوئی انٹیلیجنس معلومات تھی کہ انڈیا یہ کرنے والا ہے، یا پاکستان نے چائنا کو کوئی انفارمیشن دی ہے؟ کچھ ہمیں گائیڈ کریں گے؟ آپ کو کیا معلوم ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں جو آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب لداخ، جیسے میں نے کہا کہ لداخ میں جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چائنا یہاں سے شاید ہٹے گا. دیکھیے، پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا. اب تو چائنا کی سچویشن یہ ہے کہ جو گیلوائے ریور ہے، آج کی میں پوزیشن بتا رہا ہوں، کل رات 12 بجے کے بعد ان کے ٹروپ جو ہیں گیلوائے ریور کے ساتھ تقریباً 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ چائنا اپنے کھوئے ہوئے علاقے اب لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا لداخ کی پوزیشن یہ ہے کہ جس جگہ پہ اس وقت گیلوائے ریور کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ان کے ٹروپس چائنا کے آ چکے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ سے بھارت نے پاکستان کے جو کشمیر ہے، گلگت بلتستان، وہاں سے اٹیک کرنا تھا. تو اب اور وہ لداخ کے اندر تقریباً میرا جہاں تک معلومات ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو شاید ان کی 8 لاکھ یا 7 لاکھ کے قریب فوج بھی وہاں پر بھارت نے رکھی ہوئی ہے اس تمام. تو وہ جب جو چین نے آ کے جو علاقے کو کنٹرول کیا ہے لداخ کے ساتھ ساتھ، تو وہ اب جو جس علاقے سے اس نے پاکستان پہ حملہ کرنا تھا وہ علاقہ تقریباً بلاک ہو چکا ہے. اب چائنا اب بھارت کو پاکستان پر اس علاقے سے آنے میں انتہائی دشواری، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ناممکن ہو جائے، کیونکہ وہ اس کو پھر چائنا سے لڑنا پڑے گا. اور اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ بھارت نے وہاں پہ ٹروپس اپنے بڑھائے ہیں. لیکن آج کی صبح کی اطلاع یہ ہے، صبح 6 بجے کی، کہ چین نے بھی اپنی وہاں پہ سکم کے ساتھ ساتھ لداخ کے دونوں جانب جو ہے نا ہیوی آرٹلری جو ہے انہوں نے بھی وہاں پر موو کر دی ہے. بنکر تو خیر بنا ہی چکے تھے وہ، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیلوائے ریور کے ساتھ ساتھ وہ تقریباً وہ آ چکے ہیں 4 کلومیٹر. تو وہ 4 کلومیٹر آنے کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کا جو ہے نا دفاع بیسیکلی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا، یہ جو بہت سے لوگ رومرز لگا رہے ہیں کہ شاید واپس ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. چائنا نے آج بھی صبح میرے خیال سے شاید 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یا ہندوستان کے وقت کے مطابق 7:30 یا 8 بجے دوبارہ انہوں نے فلیگ میٹنگ کی بات کی تھی. لیکن وہ چائنا نے آج پھر دوبارہ وائٹ فلیگ میٹنگ سے انکار کر دیا. تو یہ تمام صورتحال بتاتی ہے کہ وہ چائنا جو ہے نا اس وقت ہٹے گا نہیں. اور جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ چائنا کے اندر جو ایک نیشنلزم جو موجودہ قیادت لے کے آئی ہے، وہ نیشنلزم ابھر رہا ہے، اور وہ اب انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے ہیں. بالکل، یہی صورتحال آپ تائیوان اور ہانگ کانگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح، جیسا آپ نے کہا کہ وہ چائنا اپنے علاقے واپس لینے کی بھرپور کوشش کرے گا، لیکن دیکھنے جائے تو چائنا کی بہت بڑی فوج ہے اور انڈیا کی فوج بھی بہت بڑی ہے. اور انڈیا میں نیشنلزم، جس طرح ان کے RS اور BJP والے ہیں، نیشنلزم کو بہت ہائپ دے کر جا رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فیوچر میں اگر ان کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے، کیا بتا انڈیا کو کوئی گرین سگنل مل جائے جی ہم نے جنگ کرنی ہے چائنا کے ساتھ؟ اگر انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوتی ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اور پاکستان اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی اور چین کی جنگ ویسے ہونا تو بہت مشکل ہے ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ویسے سگنل تو میں نے پہلے بتایا کہ سگنل امریکہ نے دیا ہوا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس معاملے کو بائیلیٹرل طریقے سے حل کریں، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے اس وقت کہ بھارت کی اور پاکستان کی ایک جھڑپ ہو. اور بھارت اور پاکستان کی جب جھڑپ ہوگی تو جب یہ معاملہ بڑھے گا تو 100% یہ بات میں طے ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مطلب یہ تجزیہ نہیں ہے، میرے پاس خبر ہے، کنفرم ہے خبر، کہ اگر جنگ بڑھی تو چین جو ہے پھر براہ راست جو ہے اس میں مداخلت کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چین بھی اس وقت تیار ہے. اور امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر جنگ بڑھتی ہے اور اگر چین اگر آتا ہے تو بھارت کو، انہوں نے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی سمندری سطح پر آپ کی مدد کریں گے. لیکن جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ جو اس وقت امریکہ کی صورتحال ہے، تو ہم سے کچھ ہیں بھارت کے بھی لوگ، ہم نے ان سے بھی کہا تھا کہ بس جو امریکہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم سمندر کے راستے آپ کی مدد کریں گے اور ہوائی راستے سے، تو میں نے کہا وہ 1970 والا بھی بھارت کا وعدہ یاد رکھیے گا. ہم زخم کھائے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی زخم کھانا پڑ جائے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اگر براہ راست اگر خدا نہ خواستہ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت بالکل ٹکرانے کی پوزیشن میں تھا، جنگ کرنے کی نیت میں پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے. اور بھارت فالس فلیگ اٹیک کرنا بھی چاہ رہا تھا. میں نے سب سے پہلے آج سے 2 مہینے پہلے بات کہی تھی کہ بھارت جو ہے پریپیئر ہو رہا ہے فالس فلیگ کے لیے. لیکن جو ابھی اجیت ڈوبھل کی جو ڈاکٹرائن ناکام ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اب یہ فالس فلیگ کرنے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے.
خطرہ کم نہیں ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, خطرہ کم نہیں ہوا ہے فالس فلیگ کا, لیکن کم از کم 40% جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اس لیے کہ اب وہ اجیت ڈوبھل کی ڈاکٹرائن ناکام ہو گئی, اور یہ پاکستان میں فالس فلیگ اٹیک کر کے اور اس کے بعد جنگ کا ماحول بنانا یہ اجیت ڈوبھل کی ڈاکٹرائن تھی, کیونکہ یہ جو یہاں پہ لداخ میں اور سکم میں ان کو جوتے پڑے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اجیت ڈوبھل کا حال بہت خراب ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اجیت ڈوبھل کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ مودی اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اجیت ڈوبھل کو ہٹا دیا ہے. لیکن اب جہاں تک آپ بات کریں کہ دیکھیے انڈیا میں جو ہے وہ نیشنلزم تو نہیں ہے, وہ ایک ہے وہاں پر ان کا ایک جنون ہے, اور یہ سوچ رہے ہیں جس طرح کمیونسٹ میں حکومت ہے اور پاکستان کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت ہے, یہودیوں کا اسرائیل ہے, تو کیوں نہیں ایک ہندو اسٹیٹ ہو, تو وہ ہندو اسٹیٹ کو آپ نیشنلزم کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں, اس پس منظر کے اندر وہ لے آئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو صورتحال اس وقت عالمی ہو رہی ہے وہ نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا اس وقت چین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں بھارت کی ٹریڈ اس وقت, بھارت کی ایکسپورٹ تقریباً ختم ہو چکی. جو بات آپ نے کہی تھی نا کہ جنگ کے چانسز, بہت ساری چیزیں تھیں, بھارت بہت کچھ کر سکتا تھا نیشنلزم کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن صورتحال جو ہے نا بھارت کے اور کے مخالف جا رہی ہے. دیکھیے عرب کنٹریز آپ کو ہوتا ہے کہ چند مہینے کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے مودی کا وہاں پہ وہ خیر مقدم ہو رہا تھا, مندر بن رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, جپیاں اور پپیاں سب کچھ ہو رہی تھی, لیکن آج وہ دیکھیے کہ سب کچھ چینج ہو گیا. تو یہ میں نے کہا نا کہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ چین جو ہے, چین اس وقت ساری دنیا کے اندر اکنامیکل اور معاشی سطح دونوں, اور سیاسی سطح, سیاسی معاشی ہر سطح سے اس وقت. بالکل آپ کی باتوں میں آگے لے کے چلوں گا. یہاں ایک سوال اور بنتا ہے کہ جس طرح ہمیشہ دیکھا جائے ہمارا دشمن اور پاکستان اور چائنا کا دشمن جو انڈیا ہے بہت ہی مکار ہے, اس کو ہمیشہ سے جو دنیا کی سپر پاورز نہیں ہیں ان کی طرف سے آشیرواد رہا ہے کہ آپ لوگ جنگ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھا میں بظاہر کہنا چاہوں گا امریکہ اور اسرائیل, لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے چائنا کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. جس طرح آپ نے پہلے بولا کہ انڈیا جنگ کے لیے تیار تھا لیکن وہ 40% پیچھے ہٹ گیا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی چانس ایسا بنتا ہے کہ انڈیا چائنا کے ساتھ جنگ کے لیے جاتا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل انڈیا کا ساتھ دے گا, کیوں اسرائیل نے بہت بڑی انویسٹمنٹ چائنا کے اندر کر دی ہے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل بھی پیچھے ہٹ جائے گا؟ امریکہ تو آلریڈی پیچھے, اس کے حالات خراب ہیں, آپ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے یہودیوں کی جو ہے نا, یہودیوں کی جو ڈاکٹرائن ہے نا, وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا نظر کچھ آتا ہے, اصل میں ان کے اپنے معاملات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا آپ کا خیال بالکل درست ہے. آپ کو شاید پتا ہونا چاہیے کہ ابھی یہ شروع ہونے لگا ہے آپ کا ڈیل آف سینچری. یہ کون سا مہینہ, جون ہے شاید غالباً, جون ہے. جولائی سے ڈیل آف سینچری آپ کو پتا ہے شروع ہونا ہے اسرائیل کی. تو ڈیل آف سینچری, وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ڈیل آف سینچری جو تھی اس کے اندر بھی ان کو پرابلم پیش آنے لگی ہے, کیونکہ جو ابھی آپ سے میں کہہ رہا تھا وہ سابقہ بات کے, اگر آپ کو پتا ہو کہ ابھی عرب ملکوں کا آپ نے حال دیکھا, عرب ملک سارے کے سارے باغی ہو گئے, سارے کے سارے عرب ملک باغی ہو گئے. حتیٰ کہ اردن جیسا ملک, اردن نے بھی ابھی اسرائیل سے کہا ہے کہ آپ کی جو ڈیل آف سینچری کے اندر جو آپ پیش قدمی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اندیشے بھی ایسے ہیں کہ چین نے جس طریقے سے اسرائیل کو معاشی طور پر گھیرا ہے یا گھیراؤ کیا ہے, اسرائیل اتنی سامنے آ کر ہو سکتا ہے شاید مدد نہ کرے, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے, خطرہ کم ہوا ہے. صحیح آپ نے کہا خطرہ ان کی کانسپریسی جو ہے نا, دیکھیں ان کی کانسپریسی چلے گی, ان کی کانسپریسی چلے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کانسپریسی جو ہے نا, ان کی کانسپریٹک تھیوری ختم ہو گئی, ایسا نہیں. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا فیصلہ, کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, وہ بہت ہی مکار دشمن ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ابھی پرانی والی سچویشن میں ہے. ہم لوگ انڈیا کو بظاہر بتانا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ آنے کی غلطی نہ کرے, ہم اس کو واپس جانے نہیں دیں گے اور ہم چائے بھی نہیں پلائیں گے. لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انڈیا کی جو عادت رہی ہے شروع سے وہ بہت مکار رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چائنا کا اور پاکستان کا دھیان ہٹانے کے لیے یا چائنا کے کسی مسلمان علاقے میں یا بلوچستان میں دہشت گردی کروا سکتا ہے؟ کچھ آپ کے پاس معلومات ہے اس بارے میں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر تو ساری دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان کروا رہا ہے, لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, یہ آپ کی اندازہ بالکل درست ہے. یہ ہمیں اطلاعات ملی تھی اور میں نے کل یا پرسوں کسی چینل پہ بھی کہا تھا, اپنے ٹویٹر پہ بھی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھارت کی ایک کوشش یہ ہے کہ وہ جو چین کے علاقے ہیں مسلمانوں کے, وہاں پہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ چھوٹی موٹی پراکسی شروع کرائیں, تاکہ جب وہاں پہ ظاہر ہے مسلمان اگر گڑبڑ کریں گے یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو اوبیسلی چین کنٹرول کرنے کی کوشش تو کرے گا. جب وہ چین کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو بھارت ہو سکتا ہے یہ وہ ایک پروپیگنڈا کرے کہ بھائی وہاں پہ چین نے مسلمانوں کے خلاف شروع کر دیا ہے, کیونکہ مسلمان ملک جس طرح چین کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ ایسی صورتحال کے ہیں چانسز کہ بھارت اپنی شاید پراکسیز کرے گا. بلوچستان میں تو آلریڈی کر رہا ہے,
تو میں جیسے آپ سے پہلے کہا کہ جنگ کا خطرہ بدستور موجود ہے، لیکن جو ان کا فالس فلیگ اٹیک کا خطرہ تھا بھارت کی طرف سے، اس کے 40% خطرے جو ہے وہ کم ہوئے، لیکن جنگ کا خطرہ جو ہے بدستور موجود ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ، اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پاکستان، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان بھی فلی پریپیئر ہے، اور اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف بھارت ہے، اور ایک طرف پاکستان ہے. یہ چاروں نیوکلیئر طاقتیں ہیں. اگر خدا نخواستہ اگر جنگ بڑھی تو یہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ چاروں ملک کی وجہ سے، ان چاروں ملکوں کے تنازع کی وجہ سے عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. بالکل. جو اس وقت دنیا کے بڑے ماہرین ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی آپ نظر میں رکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے اگر بڑا خدا نخواستہ تو زیادہ بڑھ جائے گا. ہاں یہ بات ہے کہ نیوکلیئر جنگ نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ نیوکلیئر وار نہیں ہوگی، لیکن جنگ بڑھ جائے گی. اللہ کرے نیوکلیئر وار نہ ہو سر. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہے نا تو جو عوام ہوتی ہے اپنے ملک کے ساتھ کھڑی، سے چائنا کی عوام ہوگی یا انڈیا کی عوام، ملک اپنے ملک کے افواج کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن پاکستان میں سچویشن مختلف ہے. ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، الحمدللہ ہم لوگ ایٹمی پاور ہیں، لیکن جب بھی جنگ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں کچھ ایسا طبقہ ہے جو بالکل 1% بھی نہیں ہے. وہ آج جاتا جی انڈیا بہت بڑا ہے، ہم سے 10 گنا بڑا ہے، ان کی افواج 10 گنا بڑی ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم اپنی معیشت خراب کر دیں گے. وہ ہمیشہ ڈیگریڈ اور آرمی کو تنقید کرنے کی بات کرتے ہیں بجائے عوام کو حوصلہ دینے کے لیے. تو آپ عوام کو کیسے حوصلہ دینا چاہیں گے یار؟ ان کے رد عمل میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ان کے رد عمل پہ ہنس ہی سکتا ہوں. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ساری صرف پاکستان میں نہیں، اس قسم کی جو اسٹریٹجی ہے یہ ملک دشمن قوتوں نے ہر ملک میں کی ہے. یہ جو سیاستدان دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ملک اور قوم کے خلاف ہیں. یہ ملک اور قوم کو ترقی نہیں دیکھنا چاہتے. فوج کے خلاف دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فوج کی حمایت کرتے ہیں. میں فوج کی حمایت نہیں کرتا. دنیا کے اندر دیکھیے فوج کی ایک اہمیت ہوتی ہے، فوج کا ایک نام. آپ مجھے بتائیے کہ فوج کو اگر دنیا کا، یہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ فوج کو ملائن کیا جاتا ہے. کیا مجھے بتائیے، کیا پومپیو کون ہے؟ پیوٹن کون ہے؟ دیکھیں نا فوج کیا چیز ہے. مطلب آپ ہمارے یہاں آپ کو کچھ لوگوں نے جو ملک دشمن ہیں، جو انڈیا کے حامی لوگ ہیں، وہ انہوں نے ایک خاص طور پر ورزش کے ساتھ ایک دشمنی. یہ اصل میں مغربی ایجنڈا ہے. دیکھیے میں آپ بتاؤں کہ مغربی ایجنٹ یہ آرمی کو کیوں ڈکٹیٹر کہتے ہیں. یہ بہت بڑا کلیہ ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں. دیکھیے ڈکٹیٹر کیا چیز ہے؟ ڈکٹیٹر کوئی چیز نہیں. اگر مجھے بتائیں ڈکٹیٹر اگر وردی ہے تو وہ ڈکٹیٹر بن گیا، وردی سے اتر گیا تو ڈکٹیٹر کا نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک فلسفہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلامی جو سپہ سالار ہوتا ہے، سپہ سالار کی اہمیت ہوتی ہے. سپہ سالار ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. مسلمانوں کے اندر، فوج کے اندر اور سپہ سالاری کے اندر اور جذبہ جہاد کو دور کرنے کی خاطر انہوں نے ایک یہ چیز پیدا کی ہے، نئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے کہ آپ نے فوج سے نفرت کرنی. جب آپ فوج سے نفرت کریں گے، فوج سے دور ہوں گے تو آپ ایک اچھا سپہ سالار نہیں پیدا کریں گے. جب آپ ایک اچھا سپہ سالار نہیں پیدا کریں گے تو ظاہر ہے آپ فتوحات نہیں کریں گے، آپ کا جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک خاص فنومینا ہے. تو اسی قسم کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں تجزیہ نہیں دے رہا. اگر خدا نہ خواستہ، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے، اگر خدا نہ خواستہ بھارت نے غلطی کی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھارت کو میرا پیغام ہے. میں اپنے دوستوں کو وہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ بھارت کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ وہ 1970 یہ 71 نہیں ہے. ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان کی آرمی نے پاکستان کے ڈیفنس کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ پاکستان کی خفیہ تیاری بھارت کے اوپر بم بن کر گرے گی. بم نہیں چلائیں گے ہم، لیکن جو خفیہ تیاریاں ہیں ہماری وہ بم بن کے گریں گی. الحمدللہ سر. لیکن دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ چھوٹا سا طبقہ ہے جو کہتے ہیں جی عوام، جی ہماری فوج ہے سارا بجٹ کھا گیا. حالانکہ ہماری فوج کا بجٹ اتنا انڈیا کے مقابلے میں اتنا لمیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایسی مدد ہے کہ ہم فلی تیار ہیں. لیکن سر آپ نے دیکھا ہے جس طرح ترکی کی سلطنت عثمانیہ گرانے سے پہلے بھی انہوں نے سیم فارمولہ آزمایا تھا، عوام کو فوج کے خلاف کیا تھا اور اسلام کے خلاف کیا تھا. اس طریقے سے انہوں نے تباہ کیا اور ترکی کی حکومت ایسے ٹوٹ کی جو سلطنت عثمانیہ تھی. اچھا فیصل صاحب، ابھی ہم چھوٹی سی بریک کے لیے جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ جوائن کریں گے. اچھا ناظرین، ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک سے واپس آ کے فردر ڈسکس کریں گے. تھینک یو. The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV.
The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. वेलकम बैक नाजरीन। हम फैसल साहब से डिस्कस कर रहे थे अमेरिका में जो सिचुएशन चल रही है और इंडिया और चाइना के बारे में कि मौजूदा वहाँ पे सिचुएशन क्या है, और फैसल साहब ने अपने तज़किये से हमें आगाह किया। लेकिन अभी हम जाएंगे पाकिस्तान की सियासत की तरफ, जहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे आंख में चोली लगी हुई है। एक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो लंदन से पाकिस्तान वापस आए थे, बज़ाहिर अखबारों में मीडिया में यह आया था कि मुझे कहा गया था कि मैं आके प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन वो तो अभी पुलिस से बचते फिर रहे हैं। फैसल साहब, आपने जैसे कल देखा शहबाज शरीफ के पीछे नैब वाले आए थे गिरफ्तारी के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कभी इस घर में कभी उस घर में जा रहे हैं। हमारे अवाम को ये बताना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बेसिक केस क्या है, वो क्यों पुलिस नैब से भागते फिर रहे हैं? देखिए, ये आपने जो बात कही है कि वो आए थे, बुलाया गया था, बिल्कुल ऐसी ही बात है। बुलाया उनको गया था, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अच्छा। बुलाया इसलिए गया था कि अगर आप आकर अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं तो आप दुरुस्त कर लें, और जो इस वक्त मुल्क को जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है उसके अंदर अगर कोई फाल किरदार अदा कर सकते हैं तो आपको वेलकम किया जाएगा। और वो इसी यकीन दहानी के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने दोबारा रेशा दवानियां शुरू कर दी, और फिर उन्होंने जो कॉन्स्पिरेटी जो है ना, कॉन्स्पिरेसिक जो चलती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और जो पसे पर्दा बैक चैनल के अंदर जो कॉन्स्पिरेटिक थ्योरीज चलती हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो फिर उन लोगों ने जिन्होंने थोड़ा सा इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर का रखा था, वो समझ गया कि ये जो है बाज आने वाली नहीं है, तो वो कुछ मामला कुछ यूं थे। अच्छा, अब वो बात आपकी आती है। देखिए, मसला ये है कि वो मैंने आपसे से पहले कहा था कि हमारे यहाँ जो है ना हुकूमत के अंदर कुछ लोग, मिशनरीज के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो कि सारे मामलात को नाकाम कर रहे हैं। अब जिस वक्त ये जो इनके ऊपर जो मामलात है, वो देखिए इनके ऊपर वो जो चेक्स हैं, एक केस हो तो बताओ ना, चेक्स का है, जाली चेक्स भी हैं इनके, छोटा केस है। उन्होंने कहा शायद जाली चेक्स में, उनको ये कहा था कि आपके 2-3 जाली चेक्स हैं, लेकिन बेसिकली वो मसला नहीं था। उनको चेक्स के भी मामला है, उन्होंने नाजायज मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, उन्होंने 2-2 खाते बनाए हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा, और बहुत सारे मामला थे, और उसके अलावा मुल्क दुश्मनी के भी मामला थे। लेकिन मामला जो असल में जो है, आपने जो आपका सवाल है बेसिकली वो ये है कि वो जो भागे हैं, भागते इसलिए फिर रहे हैं कि उनको पहले ही बता दिया गया था, ये पहले बता दिया था नैब की तरफ से। मैंने पहले कहा था आपको कि हमारी जो हुकूमत है बदकिस्मती से उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनके तो लोग मौजूद हैं। सॉरी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नैब की तरफ या हुकूमत के अंदर ऐसे फर्द मौजूद है जो शहबाज शरीफ साहब या इस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं, उनको मुखबरी करते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ। बता दिया गया था कि रात ही को उनको बता दिया था क्या कि आपको सुबह, देखिए आप मुझे बताया ना कि जिस वक्त शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए लोग आए, उससे पहले आपकी वो मीडिया की गाड़ियां पहुंच चुकी थी वहां से। सुबह अगर आप देखें 7 बजे कितने लोग वहां पहुंच चुके थे, सुबह 6-7 बजे फजर के टाइम से लोग पहुंचने शुरू हो गए थे, तो उनको कैसे पता लग गया? सही बात, ये आप देखें ना, सब मेरी बात की तस्दीक हो जाती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा ये क्या बेवकूफी बन कर रहे हैं ये लोग, इनको पता है शहबाज शरीफ आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपका जो सवाल है, देखिए यहाँ तक जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप नवाज शरीफ के साथ जो है डील कर लें। आप कहाँ बैठे हैं जनाब, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये पक्की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा आपको। जो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है वो कह रहे हैं कि स्टिल सर आप डील कर लें। इमरान खान एक शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन मसला सिर्फ उसके साथ ये है कि उसके साथ कोई है नहीं। तो मसला एग्जैक्टली यही है कि नैब के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सही माने में, अब देखिए मुझे बताएं कि अब लोग ये कहते हैं, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ, नैब ने किसी को पकड़ा। भाई नैब के अंदर लोग ऑलरेडी उनके मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के, पीपल्स पार्टी के लोग नैब में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए अदलिया, अगर कोई केस, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अदलिया के ऊपर भी इल्जाम आता है, अदलिया क्या करेगी? अगर मुझे बताएं कोई जब पकड़ा जाता है, अब कल नैब का केस था, जैसे आज आपके सामने है, हाई कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर आज उनकी जमानत हो गई, क्योंकि अब कोर्ट में जजेस देख रहे हैं कि एक बदउनवान शख्स को जो जिसके ऊपर के इल्जाम है नैब की तरफ से, उसको पकड़ने के लिए नैब जाती है, जैसे भी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मुल्क का मीडिया जिस तरीके से उसको कवरेज दे रहा है, और जिस तरह कल आपने देखा कि वो मरियम औरंगजेब साहब है, जिस तरह पूरी दुनिया उनको इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा था उस वक्त नीचे ट्रांसलेट करके,
تو مجھے بتائیے کہ کون سا جج ہوگا, کون سا قاضی ایسا ہوگا جو اتنی ان کی پاور کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے مطلب ان کی مخالفت میں جائے گا. سر آپ کی یہ بات ساری صورتحال ہے. بالکل آپ کی بات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح عوام جلسے جلوس کر کے 100 دن کا احتجاج کر کے ان کو حکومت میں لے کر آئی تھی, لیکن جب عمران خان کوئی سخت فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. بظاہر آپ نے بولا جس طرح ججز ہیں ہمارے, وہ اگر کسی بدعنوان کے خلاف فیصلہ دیتے تو پورا ہمارا میڈیا جن کے ان بدعنوان لوگوں سے کوئی تعلقات ہے یا کوئی فائدہ ہے, یا وہ لوگ جو ان بدعنوان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کر کے لائے تھے وہ گلیوں میں نہیں آتے. یہ تو بڑی مطلب افسوسناک بات ہے کہ عمران خان اکیلا کیا کرے. یہی میں آپ سے بات بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیے یہ ایک ججمنٹ, دیکھیے آپ یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا, دیکھیے اگر ایک شخص ہے, اب آپ کے سامنے کی میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس آپ کا ٹائم, کہ نواز شریف کو چھوڑا گیا, زرداری صاحب کو چھوڑا گیا, کتنے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے. مجھے بتائیے اگر وہاں 5000 آدمی آ سکتے ہیں تو کم از کم 500 آدمی تو آپ کے لوگ نکلے نا روڈوں کے اوپر کہ بھائی یہ تو چور ہے, یہ بدعنوان ہے, اس کو کیوں چھوڑا. لیکن جب عدالت یہ دیکھتی ہے کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے, پھر باہر والے بھی دیکھتے ہیں, امریکہ بھی دیکھتا ہے, برطانیہ بھی دیکھتے ہیں, جو مملکتیں ہیں. دیکھیے میں باہر میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے سفارتکاروں کے ساتھ ہے, وہ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھی جو لوگ آپ کی قوم تو ساری ان کے ساتھ ہے, وہ تو کہتے ہیں ساری قوم آپ ان کے ساتھ ہے, تو حکومت کے ساتھ تو کوئی نہیں. اگر لوگ 150 نکلے کہ بھائی چوروں کو پکڑا جائے, کیسے چھوڑا, کس طرح گورنر, تو عدلیہ کو حوصلہ ہوگا. میں نے آپ سے کہا کہ حقیقت میں ایک جج میں جانتا ہوں, کئی فاضل جج نے مجھ سے یہ بات خود کہی ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, انصاف دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ آنے سے پہلے ہم پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا, آپ نے نہیں دیکھا کہ کورٹوں کے باہر کیا ہوتا ہے, کس طرح دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. تو لیکن دیکھیے یہاں قوم کا فرض بنتا ہے, عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ انصاف جب ہوتا ان کو نظر آئے تو وہ کھڑا ہوئے انصاف دینے والوں کے ساتھ. جب آپ انصاف دینے والوں کو سپورٹ کریں گے تو آپ کو انصاف ہوتا نظر آئے گا, لیکن جب آپ منصفوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا. نہیں بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بولا, کیونکہ دیکھیں یہاں عوام کو بھی چاہیے کہ عمران خان یہ ججوں کا ساتھ دے. کچھ لوگ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ججوں کے خلاف باقاعدہ کمپین شروع ہو جاتی ہے کہ ججوں نے فیصلہ نہیں دیا, لیکن جج بھی انسان ہے, ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس طرح سپریم کورٹ پر یہ لوگ بدعنوان لوگ حملہ کر چکے ہیں, لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ پرو بدعنوان لوگ ہیں؟ عمران خان نے تو بولا تھا سب کا احتساب ہوگا, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں بیچارہ احتساب کرنے کی پرائم منسٹر صاحب, لیکن ان کو جس طرح آپ نے بولا کہ ان کو اس طرح سے گھیرا گیا یا لوگ موجود ہیں جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ نیکسٹ اب میڈیا کے خلاف, جو وہ سارا میڈیا برا نہیں ہے, کچھ لوگ جو پرانے عادتوں کے عادی ہیں, تو کیا عمران خان صاحب ان کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں یا چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیے مسئلہ دیکھیں پاکستان کے اندر دیکھیں نا, میڈیا کا تو بہت بڑا کردار ہے. میں نے مشرف صاحب کو بھی کہا تھا, جس پر جب اب شیخ رشید صاحب ہے, بڑے ہمارے سینئر ہیں, ہمارے ساتھ کہیں ہیں, میں بھی زمانہ طالب علمی سے سیاست میں رہا ہوں, انہوں نے بھی سینہ ٹھوک کے سب کہہ دیا کہ جناب ہم نے میڈیا کو آزادی دی. کیا خاک میڈیا کو آزادی دی؟ امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے بغیر دیکھے سمجھے انہوں نے چوکوں کو بانٹ دیے. یہ باقاعدہ پورا پری پلان تھا مغرب کا, اتنے سارے چینل بنا کر لوگوں کے آپ دیکھتے نہیں ٹاک شوز. میں نے ٹاک شوز میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ اصل میں یہ ٹاک شوز اور یہ میڈیا نیوز چینل چھوڑے اسی لیے گئے تھے کہ تاکہ لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کر دیا جائے, لوگوں کی سوچ کو ختم کر دیا. مجھے بتائیے میڈیا کیا کردار ہے پاکستان کے اندر اس وقت؟ جتنے حالات پاکستان کی جو خراب کرنے میں سب سے زیادہ 60% جو ہے نا حصہ اس میں میڈیا کا ہے. میں نے آپ کو کل بتایا, کل جب آپ مریم اورنگزیب کی اگر کل آپ سن لیتے کہ کس طریقے سے وہ ججوں کو اور انصاف کو اور کس طرح کہی تھی. ساری دنیا کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن آتا ہے تو فوری طور پر میڈیا کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ جب تک عدالت سے اس کو انصاف نہیں مل جاتا, جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا, اس کی بات کو آگے نہیں کیا جائے گا. جب ایک ملزم ہے, مجھے آپ بتائیے ایک ملزم ہے, اس کی اتنی آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو کیسے کوئی اس کے ساتھ انصاف کرے گا؟ لوگ تو اس کو چور نہیں سمجھیں گے. تو میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اور عمران بھائی آپ کی بات ہے کہ عمران کہاں تک جائے گا؟ عمران ابھی دیکھیں نا, ذرا سے اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہنا شروع کرتے ہیں. اب جیو کے انہوں نے پکڑا ہوا ہے میر شکیل الرحمان کو, کیا آپ کو نہیں پتا؟ میں الزامات پہ نہیں جانا چاہتا, میر شکیل الرحمان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا ہے, لیکن کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 70 سال کا نظام تھا. اس نظام کو عمران خان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک یہ کام کر دیا ہے کہ جو چور ہیں,
چینی کا جو ہے آپ کے سامنے، آٹے کا جو ہے، کن کن لوگوں نے یہ بحران میں کیا، آپ کم از کم عمران نے ان کے نام لے آئے، اپنے دوستوں کا بھی نام لے آیا، اپنے دشمنوں کا بھی نام لے آیا۔ اب نیکسٹ ٹرم کے اندر یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا پھر دوبارہ ان چوروں کو منتخب کرنا ہے کہ نہیں۔ نہیں بالکل صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑی وہ ہمت دکھائی کہ یہ جو چینی کا مافیا تھا جو ہر دفعہ حکومت میں آ کر اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا دیتے تھے، عمران خان صاحب نے اس کے خلاف ہی ایکشن لیا۔ لیکن بات حقیقت ماننی پڑے گی کہ میڈیا اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ جب بھی آپ کسی بدعنوان کو پکڑو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہے، جیسے کہتے ہیں نیازی اور نیب کا گٹھ جوڑ ہو گیا۔ تو میڈیا خلاف جب یہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ نہیں سمجھتے، ابھی تو انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف جو بھی کیس ہے عدالت میں وہ شروع ہوا تو انہوں نے بالکل چلانا شروع کر دی، میڈیا پہ قرضن لگا رہے ہیں۔ اس طرح باقی اور بھی چینل ہیں جن کی فنڈنگ، جن کو اشتہارات پچھلے حکومتوں میں آتے رہے ہیں، جب ان کے اوپر احتساب شروع ہوگا تو کیا لگتا نہیں آپ کو یہ بالکل ایک ماحول اور کریٹ ہوگا اور عوام کی ذہن سازی بالکل حکومت کے خلاف کر دی جائے گی؟ اسی لیے یہی ایک بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے عمران خان تھوڑا سا سلو چل رہا ہے، اور میں نے خود ان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ فوری طور پر ہاتھ نہ ڈالیں، اور جو میں نے کہا تھا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک اگر ایک بحیثیت غیر جانبدار تجزیہ نگار کے کہ عمران خان جس تبدیلی کا نام لے کر آئے تھے وہ 70 سال کی تبدیلی، جو 65 سال سے جو خراب تھا نظام، وہ 5 سالوں میں یا 2 سال میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں تو شروع سے یہ کہتا تھا کہ آپ اگر 4-5 سال کے اندر لوگوں کے چہرے دکھا دینا، آپ صرف لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دیکھیں جو جاگیردار قوم جو ہے نا، جاگیرداروں کی نسلیں تو چلی آ رہی ہیں، یہی جاگیردار ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جاگیردار جو ہیں، ان جاگیرداروں کے، ان چوروں کے، ان بدعنوانوں کے ایک دفعہ چہرے دکھاتے، سب کو بتا دے کہ کون کون اس ملک میں چور ہے اور کون کون سے خاندان نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس کے بعد عوام کو بتانے کے بعد پھر عوام کے پاس آپ جائیں دوبارہ۔ صحیح میں سمجھتا ہوں کہ بس فی الحال یہی کام ہو رہا ہے۔ بالکل بالکل، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بڑی مشکل حالات میں بھی ان چوروں کے خلاف اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ بے شک لوگ عوام ان کے اوپر تنقید بھی کرتی ہے۔ فیصل صاحب ہم آپ کے سے اور بھی جانیں گے، ابھی ہم جائیں گے بریک کی طرف۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد بہت سی ضروری باتیں اور کرنی ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV. ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ فیصل صاحب سے بات کر رہے تھے شہباز شریف اور میڈیا کا جو کردار رہا ہے حکومت کے خلاف یا جو فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا ابھی ہم فیصل صاحب سے یہ جانیں گے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو نیب کی طرف سے سزا ہو جاتی ہے تو اس سزا میں ان کو کیا پنشمنٹ مل سکتی ہے یا وہ سزا سے بچ جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو سردست جو صورتحال یہ ہے کہ ابھی تو نیب نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے بیل بیفور اریسٹ لے لی ہے۔ اب وہ نیب میں پیش ہوں گے، اس کے بعد اگر وہ ان کے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تو پھر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیب ان کے خلاف سزا کا تو تب فیصلہ ہوگا کہ کتنی سزا ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی، جب وہ چارج فائل کریں گے۔ جب وہ چارج ان کا فائل ہو جائے گا کہ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پر کیا سزا بنتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک آپشن یہ بھی ہے پلی بارگیننگ کا بھی ہے کہ اگر وہ نیب وہاں پہ اگر وہ نیب کے سوالات پہ اگر نیب مطمئن نہیں ہوتا اور وہاں جو کچھ انہوں نے جرم کیا ہے اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک چانس ہوگا پلی بارگیننگ کا۔ اگر وہ پلی بارگیننگ کر دیتے ہیں، پلی بارگیننگ کے اندر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ شاید نیب ان کو چالان جو ہے یا ان کو چارجز ہیں وہ مطلب لگا کر آگے کورٹ تک جائیں، کورٹ میں پروسیجر میں جائیں۔
لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کورٹ میں جا کر پھر یہ فیصلہ وہاں پر ہوگا جا کر کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر چارجز بہت سارے ہیں، بہت سارے. لیکن فیصل صاحب یہاں ایک کامن پاکستانی کے لیے یہ بات سمجھا دیں کہ پلی بارگین میں ہوتا کیا. اب یہ کیا اگر بندہ بالفرض ملک میں 10 ارب کی چوری کرتا ہے، ملک کا پیسہ، ہم عوام کا ٹیکس کا پیسہ، ٹھیک ہے، اگر بولے جی میں آپ کو 2 ارب واپس کر دیتا ہوں اور میں سزا سے بچ جاتا ہوں، آپ کو میں دیکھیں تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس قانون کو بھی تھوڑا سا اور سخت ہونا چاہیے، اس سے تو ہر بندہ چوری کر کے تھوڑا پیسہ دے کے آسانی سے بچ سکتا ہے. دیکھیے اصل میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ پلی بارگیننگ کا قانون دنیا کے کئی ملکوں میں ہے، اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اصل میں پلی بارگیننگ جو رکھا گیا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بدنیت نہیں ہوتے، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ انڈر ٹیبل کچھ لوگ کمیشن لے لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو بدعنوانی افسوس کی بات ہے فیشن بن چکا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو آپ سزا بھی دے دیں گے، مطلب یہ میں میری اپنی ذاتی رائے ہے، مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ کیا جائے، اگر آپ سزا دے بھی دیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی عمر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور دے. ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا لوٹا ہوا پیسہ مل جاتا ہے، پیسہ ملنے کے بعد بھی ایک کم از کم ایک سیٹ تو ہو جائے گی نا، رہ جائے گی کہ بھئی ایک لیکن فیصل صاحب سوری آپ کی بات یہاں میں کاٹوں گا، لیکن میں کہتا ہوں مجھے اس چیز قانون سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھا ہے کہ ہمارا پیسہ واپس مل جائے، ہمیں ان سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو پلی بارگین کی جو پرسنٹیج ہے اس کو 80% کر دی جائے، کم از کم جتنا لوٹا ہوا پیسہ میکسیمم واپس آ سکے ہمیں وہ مل جائے نا، ابھی پرسنٹیج بہت کم نہیں ہے. جی ہاں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو ان کا جو پلی بارگیننگ کا جو ہے طریقہ، پرسنٹیج واقعی بہت کم ہے، پرسنٹیج بس میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑھانا ہوگا. یہ آپ صحیح کہتے ہیں، یہ بہت کم ہے. صحیح. اچھا فیصل صاحب دیکھیں جس نواز شریف جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم رہے، ان کے اوپر بھی بڑے سنگین مقدمات تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بڑے کرٹیکل قسم کے الزامات بھی لگے ہیں، لیکن ان کو سزا ہوئی ہے. وہ پھر بیماری کا بہانہ بنا کر یا اللہ جانتا بہتر بیمار تھے، کیونکہ ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کل ٹویٹ کیا کہ ان کے اوپر جو بیماری کے بارے میں بتایا کہ وہ ٹوٹلی فیک رپورٹس تھی، ہم اس کے اوپر دوبارہ کیس کرنے لگے. میرا کہنا ہے مقصد یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح کا کوئی بہانہ بنا کر یا عذر دے کر ملک سے فرار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ کے اندر آپ کے لوگ جو ہیں، آپ کی بیوروکریسی اور آپ کے اندر جو ڈھانچہ جو حکومت کا چلانے والا ہے، اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ ملک اور قوم کے ساتھ اگر سنسیئر نہیں ہوں گے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی. دیکھیے نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ ہے نا، نواز شریف بھی یہی کر کے گئے تھے، نواز شریف کو بھی نکالا گیا تھا. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ نواز شریف سے آپ کچھ پیسے لے لیں، کچھ ایسی گارنٹیز لیں جو کہ وہ دینے پر راضی ہو، لیکن وہ معاملات کچھ آپ کو پتا ہے جو ہے. تو اسی طرح تو یہ زرداری صاحب بھی بھاگنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی معاملات طے ہو رہے ہیں. تو اگر لوگ پیسے دے دیتے ہیں، اگر پیسے دے دیتے ہیں لوگ اور ان کی ضمانتیں اگر مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، جانے دیں، علاج کرائیں. لیکن اگر پیسے بھی نہیں مل رہے، ضمانتیں بھی نہیں مل رہی، تو پھر کیا فائدہ یہ ڈرامہ کرنے کی؟ تو صرف ڈرامہ ہی ہوگا نا پھر. تو یہ کوئی بات نہ ہوئی. مطلب کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اس طرح کوئی بہانہ لے کر یا عذر پیش کر ملک سے جا سکتے ہیں، سزا سے بچ سکتے ہیں؟ کوشش تو ان کی ہے، لیکن مجھے اب لگتا نہیں ہے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. کیونکہ دیکھیے میں نے بتانا کہ 2 وجوہات تھی. پہلے پاکستان کے اندر اندرونی طور پہ حالات بھی خراب، باہر بھی خراب تھے، لیکن الحمدللہ بیرونی ایکسٹرنل معاملات کو فوج نے الحمدللہ کنٹرول کر لیا ہے. مشرقی اور مغربی بارڈر دونوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کور ہو گئے. لہٰذا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے عمران خان کو گو ہیڈ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں، اگر کوئی آپ کا ساتھ چلتا ہے کوئی نہیں چلتا، آپ کوشش کریں پوری کہ کسی طریقے سے جہاں تک ہو سکتا ہے سسٹم کو درست کرنے کی، ورنہ ریاست خود آٹو کریکٹ کرے گی معاملات کو. نہیں بالکل آپ نے صحیح بولا. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی فوج دی ہے جو اس ملک کو اللہ کے بعد بچا کے چلا رہی ہے. کیونکہ میں سب سیاستدانوں کو برا تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن فیصل صاحب آپ نے خود دیکھا، آپ کافی سینئر ہیں، کہ سیاستدانوں نے کس طرح ملک کو نوچا اور کس طرح ہمارے ملک کا پیسہ یہ لے کر گئے، ان کو سزائیں بھی نہیں ہوئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فوج نے کافی حد تک عمران خان کو گو ہیڈ دی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ عمران خان کے ساتھ عوام کتنا کھڑا ہوتی ہے، اور جو ادارے کے اندر موجود لوگ ہیں وہ کس حد تک عمران خان اور حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا فیصل صاحب میں آپ سے لاسٹ میں صرف یہ نوٹ لینا چاہوں گا کہ صرف زرداری صاحب کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ کیا زرداری صاحب کی طبیعت کیسی، کیونکہ بہت سارے رومرز آ رہے ہیں کہ ان کی صحت کے بارے میں، اور خدا نخواستہ اللہ ان کو صحت دے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. یہ سب رومرز میڈیا میں چل رہے ہیں. جسٹ ویری کوئک آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا صورتحال ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا کوئی انتقال وغیرہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جو بھی ہے بہرحال کسی بھی مسلمان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ انہیں صحت دے. وہ طبیعت ان کی خراب ہے، بے انتہا خراب ہے، اور وہ
پیچھے پسے پردہ یہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، وہ حقیقت میں صحیح معنی میں علیل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے، اور میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید آئندہ چند دنوں کے اندر زرداری صاحب کو باہر علاج کے لیے بھیج دیا جائے گا. چلیں بالکل صحیح فیصل صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے آپ نے اپنے تجزیے سے ہماری عوام کو آگاہ کیا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ میں کیا صورتحال جا رہی ہے. ان سب کا تجزیہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ جناب، بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ فیصل صاحب. اچھا ناظرین، دیکھیں جس طرح فیصل صاحب نے ہمیں آگاہ کیا کہ امریکہ میں جو فساد شروع ہوا وہ کس طرح شروع ہوا، عوام نے کس طرح باہر نکلے. ناانصافیاں مسلسل ہوتی رہی ہیں، لیکن وہی ہے کہ جو ملک کے دشمن ہوتے ہیں یا آپ کی حکومت میں مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح موقع کا فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں جلدی پر تیل ڈالتے ہیں. اسی طرح چائنا اور انڈیا کی سچویشن ہم نے ڈسکس کی. فیصل صاحب نے اپنے تجزیے سے ہمیں بتایا کہ وہاں سچویشن کتنی خراب ہو چکی تھی، اور انڈیا پاکستان پر فل حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. بلتستان بھی لینا چاہ رہا تھا، گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے، اور ادھر سے سی پیک کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہ رہا تھا. لیکن پاکستان اور چائنا کی حکومت اور ان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ مسلسل کام کر رہی ہیں اور ساری سچویشن پر نظر رکھے چکی ہیں، اور ابھی تک چائنا کا پلڑا بھاری جا رہا ہے. لیکن دیکھنے میں آئے گا کہ انڈیا کیا سٹیپ لیتا ہے. اور آخر ہم نے ڈسکس کیا شہباز شریف کے بارے میں کہ وہ کس طرح نیب سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اپنی گرفتاری نہیں دے رہے. لیکن میں آپ سب سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پلیز جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر کے پرائم منسٹر کی سیٹ پر لے کر آئے ہیں، جب وہ کوئی سخت فیصلہ کرتے ہیں تو پلیز ان کا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کی آخری امید ہے. اگر ان کی حکومت بھی چلی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ خود سمجھدار ہیں، کیونکہ سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل، ہمارے ارد گرد ہمارا دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اگر عمران خان صاحب کوئی سخت فیصلہ لیتے ہیں، جو دوسری پارٹی ہیں یا جو بھی حکومت مخالف لوگ ہیں وہ اپنے بندے لے کر آتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی باہر ہیں توڑ پھوڑ کریں، کم از کم باہر آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، حکومت کا اور عدالتوں کا ساتھ دیں، تاکہ ہم سب لوگ مل کر اس پاکستان کو مضبوط بنا سکیں. اس پاکستان کو آپ سب کی بہت ضرورت ہے. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Brute TV.